अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उसके अलावा बाकी सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। आज मैं जल्दी से करूँगी एपी को रीड ताकि आप लोग भी बोर ना हों और मैं भी जल्दी से एपी को करूँ मुकम्मल। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 169 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अरे ससुर साहब, आप अकेले अकेले, मुझे तो लगा था मेरे ससुराली भी साथ आएंगे। वो अजीम साहब से मलगीर होते मदम लहजे में बोला तो अंजशा के साथ साथ सभी चौंके, जबकि अजीम साहब का कहका लगा था। लगता है दिल उदास हो रहा अपने ससुराल जाने के लिए, बड़े उतावले हो रहे हो। अब की बार वो हंसा था। अरे सासू माम, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एक मिनट, ये क्या सीक्रेट बातें हो रही हैं बुरहान आपकी और बाबा की? अंजशा ने फ़ौरन आगे बढ़ते पूछा। उसे फ़िक्र हुई बाबा का यहाँ आना, बुरहान से मिलना कुछ तो गलत था, ऊपर से दोनों की मुस्कुराहट। अरे वाइफी, तुम अपने दिमाग को ना तकलीफ़ दो, ये ससुर दामाद के बीच की बात है बुरहान। अंजशा की खूबसूरत चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। बुरहान, क्या बात है? अंशा क्यों ऐसा कह रही है? कायला ने नासमझी से बेटे बहू को देखते कहा। अरे माम, ये तो आपकी बहू की मोहब्बत है जो छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाती है। मुझे लगता है टाइम हो चुका है केक कट करते। वो माँ को साथ लगाते बोला। बुरहान, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कायला को बेचैनी से लग गई थी। नहीं बिल्कुल भी, आपसे क्या छुपाऊंगा, उसने माँ के सर पर लब रखते कहा। अरे भाई, मैं तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि अपनी नवासी के लिए आया हूँ, अजीम साहब ने कहते अरहा से अबिशा को लिया तो अब की बार सब मुस्कुराए। सभी आ चुके हैं नासिर, जाओ केक लाओ। जी। मुझसे ना पूछा करो, तुम मेरे क्या लगते हो? कोई नेकी है मेरी जिसका तुम सिला लगते हो? ओहो, बुरहान के शेर पढ़ने पर जहाँ अंजशा हया से सुर्ख पड़ी, वहीं सब ने हूटिंग की थी। उसके चेहरे पर कोसे कज़ाह के रंग बिखर गए। My life was colorless before you came, but you have come and filled this colorless life with colors. Thanks for coming in my life for everything, but the priceless gift that you have given me in the form of Abisha, I don't have word to thank you for that. मेरी ज़िंदगी तुम्हारे आने से पहले बेरंग थी, लेकिन तुमने आकर इस बेरंग ज़िंदगी में रंग भर दिए। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने और हर चीज़ के लिए, लेकिन वो अनमोल तोहफ़ा जो तुमने मुझे अबिशा की शक्ल में दिया है, मेरे पास इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। कहते उसने अंजशा के माथे पर लब रखे। मेरी ज़िंदगी में आने का बेहद शुक्रिया। बुरहान की बात पर वह मुस्कुराई और फिर सबकी भरपूर तालियों में केक कट किया गया था। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। बुरहान ने केक अंशा को खिलाया और फिर माह को। हमेशा खुश और आबाद रहो, अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन, सभी ने यक ज़ुबान कहा था। केक कटिंग के बाद फ़ोटो शूट होने लगा था। बुरहान, अंजशा, अबिशा का। हैज़ल आगे बढ़ी, तभी उसकी समात से कुछ अल्फाज टकराए जो उसके कदम रोक गए। यार, मैं तो बुरहान सर और अफनान सर को देखते आहें भरती थी, मगर यहाँ तो समझ नहीं आ रही कौन सा कज़न ज़्यादा हैंडसम है। किसे देखूँ? तुम जिसे मर्ज़ी देखो, मगर उस ग्रीन आँखों वाले का तो सोचना भी मत। उफ़ अल्लाह, मेरा तो दिल कर रहा है चुरा लूँ उसे। हैज़ल ने हैरत से मुड़ते देखा तो सामने बदर खड़ा था शाहवेज़ के साथ। हैज़ल ने मुठियाँ बेच ली। किसने कहा था इतना बन सवर कर आने के लिए? वो दांत पीसते बदर को देखती बोली। अरे यार, वो मिस्टर हैंडसम कहाँ गया?
ہیزل نے بھی دیکھا تو بدر اب وہاں نہیں تھا۔ 1 منٹ میں کہاں غائب ہو گئے؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے کافی ڈھونڈا، سبھی تھے سوائے بدر کے۔ اس کی متلاشی نظریں بدر کو ڈھونڈ رہی تھیں مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ ہیزل نے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لالا اندر گئے ہیں ہیزل؟ تمکن نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی تو ہیزل مسکرائی۔ وہ پلیٹ پکڑے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ موصوف کہاں تھے؟ وہ کہتی پلٹی۔ اسی پل بدر نے اس کا بازو پکڑتے اسے اندر کی جانب کھینچ لیا تھا۔ تو مجھے تلاشا جا رہا، دل نہیں لگ رہا تھا میرے بنا۔ بدر اس کے ہاتھ سے کیک کی پلیٹ لیتے سائیڈ پر رکھتے، اس کے ہاتھ کی مومی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے دیوار سے لگا گیا۔ جی نہیں، میں تمکن کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ مسکراہٹ دباتی بولی۔ ریلی؟ وہ اس کی تھوڑی سے چہرے کو اوپر کرتے بولا۔ وہ میں آپ کو کیک دینے آئی تھی۔ کیک؟ جی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو ایسی بات ہے جی، کھلاؤ۔ اسے نئی فرمائش کی۔ ہیزل نے نگاہ دوڑائی، کیک دیکھا تو سائیڈ پر رکھا تھا۔ آپ پیچھے ہو نہ پھر۔ وہ اس کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ہیزل نے لب تر کرتے کہا، ویٹ۔ بدر نے بنا پیچھے ہوئے پلیٹ اٹھاتے اس کی طرف بڑھائی جسے ہیزل نے تھام۔ وہ اس کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ہیزل نے لب تر کرتے کہا، ویٹ۔ بدر نے بنا پیچھے ہوئے پلیٹ اٹھاتے اس کی طرف بڑھائی جسے ہیزل نے تھامتے تھوڑا سا کیک اٹھایا اور چمچ اس کے منہ کی طرف قریب کی۔ تم کھاؤ۔ میں؟ وہ حیران ہوئی، اب یہ کیسی فرمائش تھی؟ ہاں تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کھولے سے مسکراتے بولا، مم میں کھا چکی ہوں۔ کیوں اور کھانا منع ہے؟ نہیں تو۔ ہیزل اس کی نظروں سے پزل ہوتی ہکلائی، پھر کھاؤ۔ یہ آپ کو کہیں ایسا تو شک نہیں ہو رہا کہ میں نے اس میں کچھ ملایا ہے؟ وہ اسے دیکھتی بولی، ایسا ہی سمجھ لو۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ اس کا حیرت کی زیادتی سے منہ کھلا تھا۔ لڑکی، دیر ہو رہی، جلدی کرو، مجھے کیک نہیں کھلانا کیا؟ اب کی بار ہیزل نے اسے گھورتے چمچ منہ میں ڈالا جبکہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ اچانک اسے سمجھ بھی نہ آیا تھا جب بدر اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ہیزل کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں، ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین بوس ہوتی، اس سے پہلے بدر نے اس سے ایسے ہی لب جوڑے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے سائیڈ پر رکھتے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے، دوسرا اس کی گردن میں ڈالتے اسے اور قریب کر لیا۔ ہیزل ایک ہاتھ سے اس کے سینے سے شرٹ تو دوسرے سے اس کے کندھے سے کوٹ کو مٹھی میں دبوچ گئی جبکہ وہ اس کے لبوں کو چومتے اس کی سانسوں کو روک چکا تھا اپنی منمانی سر انجام دینے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تو ہیزل کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ لبوں پر لگی لپسٹک بکھر چکی تھی خود پر ہوئے تشدد پر۔ کیک لائی تم اپنی مرضی سے تھی، مگر کیسے کھانا تھا یہ میری مرضی تھی۔ وہ اس کے بھیگے نم لبوں کو دیکھتے بے باکی سے بولا تو ہیزل اس کے سینے پر سر ٹکا گئی، آپ بہت برے ہیں۔ وہ پھولی سانسوں میں بولی، اس کا سانس بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اس کے شکوے پر بدر کا مدھم سا قہقہ لگا، ابھی تو اور بھی الفت کے مراحل ہوں گے، ابھی تو وقت میں نے ہونٹ ہی لگائے ہیں، ابھی تو جانم صرف سانسیں چرائی ہیں اور یہ حال ہے، پھر کیا کرو گی، کیسے سہو گی میری شدتوں کو؟ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا تو ہیزل کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا، ہاتھ پاؤں اس کی بے باک سرگوشی پر سرد پڑ گئے، اس کا پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا، سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ آپ مم مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ اس کی جنونی انداز سے ڈر گئی تھی، آنے والے وقت کو سوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی نم آنکھوں سے بولی، لہجے کی کپاہٹ میں ڈر واضح تھا، ڈرنا بھی چاہیے تمہیں، کہاں سہ پاؤ گی میری محبت کی حدتوں کو؟
بدر نے اس کی تھوڑی سی چہرہ اوپر کرتے کہا، مگر ہیزل آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں رخصتی ہی نہیں کروں گی، اس نے انکار کیا۔ وہ اس کا جنون اس کی شدتوں کو سہ نہیں پائے گی۔ اس کی بات پر بدر کا دماغ گھوما۔ وہ اس کے لیے ایک ایک دن کیسے گزار رہا تھا، اور وہ کر کے دکھاؤ۔ بدر کے لہجے میں اس کی بات پر سختی در آئی، جبکہ اس کی کمر پر گرفت میں سختی۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ تب تو کیا کریں گے؟ اس دوری کی ہر دیوار کو گراتے پل نہیں لگاؤں گا تمہارے کمرے سے ہمارے بیڈ روم تک لے جانے میں۔ جانم پھر تفصیلی طور پر بتاؤں گا کیا کر سکتا ہوں، اس نے جھکتے اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے کہا۔ تو ہیزل تو اس کی دیوانگی پر ساکت تھی، اور ساتھ ہی پھر سے ایک بار جھکتے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا۔ اگلے ماہ رخصتی ہے تمہاری؟ کیا؟ ہیزل کی آنکھیں کھلی تھی پوری طرح۔ ہاں جی جانم، 15 دن ہیں تمہارے پاس، اپنے دماغ کو تیار کر لو اب بس۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہیں اپنی دسترس میں لینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کے لیے مجھے مکمل آزادی ہو۔ اب صرف اتنے سے کام نہیں چلنے والا، مجھے ہر حق چاہیے تمہارے اس نازک کلی کے مانند کھلے بدن کی نازکی کو محسوس کرنے، اور تمہارے انگ انگ پر اپنا عکس دیکھنے کا۔ ہیزل کے گال دہکتے، کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کے ارادے جان کر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ ماتھے پر اتنی سردی میں بھی شبنمی قطرے ابھر آئے۔ اس نے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا جو حلق تک خشک ہو گئے تھے۔ اس کی اتنی سی قربت اس کی حالت خراب کر دیتی تھی۔ مکمل حق حاصل کرنے پر اس کا کیا عالم ہوگا؟ میرا بی ایس پہلے بھی میرے پاس ہی پڑھتی تھی، آگے بھی پڑھا دوں گا، اس لیے جانم اب کوئی مزید بہانہ نہیں۔ کہتے اس نے ہیزل کی بکھری لپسٹک کو انگوٹھے سے صاف کیا۔ باہر جانے سے پہلے اسے ٹھیک کر لینا۔ ہیزل اس کی بات سمجھتے شرم سے سرخ پڑی، جبکہ بدر نے جھکتے اس کی گردن پر دانت گاڑے۔ اس کی شدت کو سہتے ہیزل کی سسکی بے ساختہ تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو ہیزل کی بے داغ شفاف گردن پر گہرا سرخ نشان واضح تھا۔ اس نے اس پر نرمی سے لب رکھے۔ ہیزل سمٹی اب کی بار۔ میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ اگر وہ کچھ دیر اور اس کے ایسے ہی باہوں میں قید رہی تو بے ہوش ہو جائے گی، ان بے باک سرگوشیوں پر اور حد سے بڑھتی گستاخیوں پر۔ جاؤ، مگر مکمل طور پر میری باہوں میں آنے کے لیے۔ اس نے ہیزل کے گال سے اپنی بیئرڈ والا گال ہلکے سے سہلاتے کہا، تو ہیزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیک میٹھا تھا ویسے کافی۔ اب کی بار تو ہیزل کی پلکیں عارضوں پر سجدہ ریز ہو گئی تھیں۔ وہ اس کے سینے پر رکھے ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی، اسے پیچھے کرتی بھاگی وہاں سے۔ بدر کا قہقہ لگا تھا اسے دیکھتے۔ برہان تنگ نہیں کریں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ جانم اسی تھکن کو ہی تو اتارنا ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کی تھکن کو اتارتے ہیں۔ وہ بے باکی سے اسے باہوں میں لیتا بولا۔ انجشا کے گال سرخ ٹماٹر ہوئے۔ برہان شش، میں اپنے وعدے پورے دل سے نبھاتا ہوں، وہ اسے یاد دلاتا بولا۔ تو انجشا نے لب دبایا دانتوں تلے۔ جانتی تھی وہ کس وعدے کو یاد کروا رہا تھا، اور پھر اپنے وعدے کے مطابق برہان نے اسے ساری رات سونے نہ دیا تھا۔ سو جاؤ جانم، برہان نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ تو انجشا نے اسے خفگی سے دیکھا، جس پر برہان نے اس کے ناک کے ٹپ کو چھوا تھا۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ برہان نے ٹوسٹ پر جام لگانے کے بعد اس کی پلیٹ میں رکھا، اور پھر جوس گلاس میں ڈالتے۔ انجشا صبی کی نظریں خود پر محسوس کرتے سرخ ہو رہی تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ صبی کی دبی دبی ہنسی۔ انجشا کا شرم سے سر جھک گیا تھا۔ ناشتہ کرو، برہان نے اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھتے کہا۔ اس نے بے چارگی سے
اسے دیکھا، سب کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا، مگر وہ کہاں کسی کو خاطر میں لاتا تھا۔ انجشا کے معاملے میں اور پھر برہان نے بنا کسی کی بھی پرواہ کیے انجشا کے ماتھے پر محبت بری مہر ثبت کی۔ جہاں وہ سٹ پٹا گئی سانس اور ہیزل، ارہا، نمش کے سامنے سب نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے چہرے موڑ لیے تھے۔ وہ تو شکر تھا ناشتے کے بعد سبھی وہاں سے جا چکے تھے سوائے قائلہ کے۔ برہان، وہ مدم سی آواز میں چیخی، ساس! اور سب کے سامنے ایسی حرکت! اس نے شرم سے سرخ چہرہ ساس کے کندھے میں چھپا لیا۔ حالانکہ قائلہ کے دماغ کے پردوں پر کچھ سال پہلے کا منظر لہرایا۔ بہزاد بھی ایسا ہی تھا، اپنی محبت جتانے میں پل نہ لگاتا۔ برہان نے نہ صرف شکل و صورت باپ سے لی تھی وراثت میں، بلکہ عادات بھی اسی سے لی تھیں۔ اللہ حافظ! اس نے ماں کے سر پر بوسہ دیتے کہا تو قائلہ ماضی کی بھول بھلائیوں سے چونکتے نکلی۔ اللہ کی امان میں وہ آفس چلا گیا تو انجشا نے سرخ گلناری ہوتے چہرے کو نکالا۔ سامنے ہی ہیزل اور ارہا اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ضبط سے ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ ان کا قہقہ بے ساختہ تھا، اسپیشلی ہیزل کا، کیونکہ ارہا کو تو ان سب کی عادت تھی۔ یہاں سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اس نے اوپر دیکھتے کہا جہاں شہادات کی کسی بات پر نمش سرخ ٹماٹر بنی ہوئی تھی، اور وہ مسکراتے اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، سبھی خواتین کچھ دیر میں انہیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ ارے ہیزل، یہ تمہاری گردن پر کیا ہوا؟ ہادیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہیزل نے بدر کے بائٹ کے نشان کو اچھے سے دوپٹہ لیتے کور کر رکھا تھا، مگر برا ہوا جو سلکی بالوں سے دوپٹہ پھسل گیا تھا۔ جبکہ اسے دھیان نہ رہا، ہیزل کا سانس رکا۔ اسے بدر کا شدت بھرا لمس یاد آیا تو گال تپ اٹھے۔ مچھر نے کاٹا تھا، اس نے تھوک نگلتے کہا۔ لگتا ہے کافی زہریلا مچھر تھا۔ نمش نے مسکراہٹ دباتے اسے آنکھ ونک کرتے کہا تو ہیزل سٹ پٹا گئی، جبکہ انجشا، ارہا کے علاوہ تمکن نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ جی شاید آگے سے بچ کے رہنا، کہیں مچھر کو عادت نہ ہو جائے تمہاری، مطلب کاٹنے کی۔ انجشا کی بات پر ہیزل سے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ ان سب کی معنی خیز باتوں اور ہیزل کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتے ہادیہ ایک پل کو چونکی۔ تمنا علوی تو عفنان بھائی کو ابھی تک نہیں بھولی۔ انجشا نے ہادیہ بیگم کو مشکوک نظروں سے ہیزل کو دیکھتے دیکھ اس نے فوراً بات بدلی۔ ارہا کا حلق تک کڑوا ہوا اس کا نام سنتے، اور پھر سبھی ارہا کو تنگ کرنے لگیں۔ سبھی جا چکے تھے۔ انجشا ابشا کے دودھ بنانے کے لیے گرم پانی اور فیڈر نیچے سے لے کر جیسے ہی کمرے میں آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انجشا نے اسے تیار ہوتے دیکھ پوچھا۔ وہ مکمل سیاہ ڈریس میں تھا، مطلب۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ برہان، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ فیڈر بیڈ پر رکھتی اس کے قریب آتی مشکوک لہجے میں بولی۔ ایک میٹنگ ہے۔ کون سی میٹنگ برہان؟ انجشا، جب سمجھ گئی ہو تو پھر فائدہ، آپ کہیں نہیں جا رہے۔ جانا ضروری ہے انجشا، ورنہ نہ جاتا۔ اسے سنجیدگی سے دیکھتے بولا۔ برہان، میرا دل گھبرا رہا ہے، مت جائیں پلیز۔ پاگل ہو انجشا، کچھ نہیں ہوگا، اور بہت عرصہ بعد میں کسی میٹنگ کا حصہ نہیں رہا، مگر آج میرا جانا ضروری ہے۔ بیوی اور بیٹی سے بھی زیادہ، وہ غصے سے بولی۔ انجشا، تم کہاں سے خود کو اور ابشا کو میرے کام کے بیچ گھسیٹ لائی؟ اسے انجشا کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ واپسی پر اس بارے میں بات ہوگی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اپنا اور ابھی کا دھیان رکھنا اور سو جانا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے بیڈ کے قریب جاتے جھکتے ابشا کے دونوں گال شدت سے چومے اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انجشا کے قریب آیا اور اس کے گالوں کو نرمی اور اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتے ماتھے پر لب رکھتے خدا حافظ کہتا نکل گیا۔ گہرے بلو رنگ کی سلکی نائٹی میں انجشا برہان کے انتظار میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی بیٹھی ہی سو چکی تھی۔ رات گزر چکی تھی، صبح کی آمد ہو چکی تھی، مگر برہان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آہٹ پر انجشا کی آنکھ کھلی تو سامنے برہان تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا سانس اسے دیکھتے نارمل ہوا تھا، مگر وہ ٹھٹکی۔ برہان کے سینے سے لگے اس کے ہاتھوں سے کچھ لگا تھا گیلا سا۔ وہ پیچھے ہوئی اور ہاتھوں کو سامنے کیا۔ وہ
ساکت زدہ سی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی جو خون سے رنگین تھی۔ انجشا وہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے آگے بڑھا۔ دور رہے مجھ سے، میرے قریب مت آئیے گا، وہ اچانک ہسٹریکل انداز میں چیخی تھی۔ برہان چونکا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر ناگوارے سے بل پڑا، مگر اس کی حالت سمجھتے، اپنے تاثرات کنٹرول کرتے اس کی طرف بڑھا۔ انجشا میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ برہان وہ اس سے لبریز آنکھوں سے دیکھتی شکوہ کناہ نظروں سے بولی۔ بتائیں برہان، کیا سنوں؟ کیا ہے یہ؟ اس نے اپنے رنگین ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ انجشا میں ابیشا کہاں ہے برہان آپ کی زندگی میں؟ انجشا کے سوال پر برہان نے لب بھینچے۔ بتائیں برہان، کہاں ہیں ہم دونوں آپ کی زندگی میں؟ انجشا یہ کیسا بے فضول سوال ہے؟ تم دونوں میری دنیا ہو، تو پھر ہم سے ہماری دنیا کو کیوں چھیننے کے در پہ ہیں؟ اگر ہم دونوں آپ کی دنیا ہیں تو آپ ہماری دنیا ہو برہان۔ اگر کبھی آپ کو کچھ ہو جائے تو سوچا ہے ہمارا کیا ہوگا؟ کیوں ابیشا کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ روتی کہہ رہی تھی۔ برہان اس کی حالت سمجھ گیا، وہ جذباتی ہو رہی تھی اسے اس حالت میں دیکھتے۔ شش، کچھ نہیں ہوا مجھے، نہ ہوگا، تمہاری اور مام کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ اس نے انجشا کو کندھوں سے تھامتے کہتے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برہان میرے لیے تو نہ سہی، مگر ہماری بیٹی کے لیے، ابیشا کے لیے یہ سب چھوڑ دیں۔ وہ اس کی سینے سے سر اٹھاتی، اس کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے جھانکتی بولی تو برہان نے اس کی گلابی آنکھوں پر باری باری لب رکھے جو رونے اور نیند سے گلابی ہو رہی تھیں۔ انجشا اس کے لمس پر پرسکون ہو گئی۔ آپ کو چوٹ کہاں لگی ہے برہان؟ سوری مم، مجھے پہلے آپ کی بینڈیج کرنی چاہیے تھی، وہ نارمل ہو چکی تھی، میں بینڈیج کروا کے آیا ہوں۔ مطلب آپ کو زیادہ لگی ہے؟ ابھی چند منٹ پہلے غصہ اور ابھی تفکر، بیویاں شاید ایسی ہی ہوتی ہیں، غصے میں بھی شوہر کی تکلیف پر تڑپ جانے والی، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے غصے میں بھی شوہر کی تکلیف پر تڑپ جانے والی، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والی۔ اس نے جلدی سے برہان کی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتارا۔ نہیں، اتنی زیادہ نہیں برہان، آپ اسے اتنی زیادہ نہیں کہہ رہے، وہ صدمے سے بولی۔ برہان کی پیٹھ پر قریب ایک ہاتھ کے جتنی پٹی لگی ہوئی تھی۔ بیٹھیں آپ۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور باتھ سے پانی، میں شاور لے لیتا ہوں پہلے، سوچیے گا بھی مت، وہ پھولے ڈنٹھلوں سے غصے سے بولی۔ برہان نے اپنی آئی برو اچکاتے اسے داد دی، جبکہ انجشا اس کے زخم کو ارد گرد سے صاف کرنے لگی، احتیاط سے، اور پھر جھکتے اس نے برہان کے کندھے پر لب رکھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برہان کے کندھے پر گرا۔ او پاگل، کیا ہے یہ؟ برہان نے انجشا کا ہاتھ پکڑتے اسے سامنے کیا اور اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھاما، ساتھ ہی جھکتے اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چون لیا۔ اب یہ آنسو کیوں؟ میری آنکھوں کو اتنی تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ برہان، باپ کے بنا ایک بچے کا بچپن کیسے ہوتا ہے یہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پھر کیوں جس درد سے آپ خود گزرے ہیں وہ بچپن ابیشا کو دینا چاہتے ہیں؟ برہان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ دولت، مجھے صرف آپ چاہیے، آپ کی محبت۔ انجشا نے برہان کے چہرے کے گرد اپنے مومی ہاتھ رکھے۔ برہان مسکرایا اور اس کی ہتھیلی تھامتے اس پر لب رکھے۔ انجشا، اتنا آسان نہیں ہے، مجھے کچھ وقت لگے گا، سالوں سے میں اس سب سے وابستہ ہوں، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا اس چیز سے نکلنے کی، انشاءاللہ۔ خیر اب یہ بات تو ہو گئی، اب ذرا تم حساب دو برہان۔ برہان کا موڈ بدل چکا تھا۔ اس نے انجشا کی نائٹی کی سٹریپ کندھے سے اتارتے خمار آلود لہجے میں کہا، کون سا حساب؟ مجھے خود سے دور کرنے والا؟ اس نے کہتے انجشا کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ان پر گرفت کرتے ہلکے سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ انجشا کا چہرہ پیچھے کی طرف جھکا تھا جبکہ اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ وائفی کیا کہا تھا؟ ناراضگی میں بھی دوری برداشت نہیں کروں گا۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے شدت پسندی سے کہا۔ برہان، سوری جانم، سوری سے کیا لگتا ہے معافی مل جائے گی؟ نہیں، انجشا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کے کہا، جانتی تھی کہ وہ ایسے معاف نہیں کرے گا۔ انجشا کی بات پر وہ مسکرایا،
समझदार हो गई हो कहते, उसके नरम लबों पर झुका और उन्हें गिरफ्त में लेते। सख्ती से उन्हें चूमते अंजशा की सांसें बखेर गया। बुरहान, अंजशा उसकी सख्त गिरफ्त में चीखी, अब की बार। शहद की मिठास अपनी जगह, मगर हाय उसके होंठ। बुरहान उसके भीगे लबों को अंगूठे से मसलते मदम सी सरगोशी में बोला तो अंजशा का चेहरा गंधारी हुआ। बुरहान ने उसके होंठों से दोबारा लब मिलाते उसे बखों में भर लिया था। बुरहान, सुबह हो चुकी है। अंजशा ने उसका ध्यान करवाया तो उसने बिना उसकी गर्दन से सर उठाए पूछा, जानम, दिन हो या रात मुझे परवाह नहीं, बीवी भी मेरी और दिन रात भी मेरे। जबकि उसके लबों का लमस अंजशा अपनी गर्दन से सरकते महसूस करती मचली, मगर बुरहान उसको अपनी बाहों में सख्ती से भींच गया। बुरहान, अंजशा ने उसके कंधों को थामा था जब उसने उसके दिल के मुकाम पर अपने तशना लब रखते बाइट किया। वो उसके पूर पूर अपने लमस से बेखोने लगा, जबकि अंजशा उसके इस्तेहकाक से अपना हक लेने पर आंखें मूंदे तकिए को मुट्ठी में दबोच गई, जबकि दूसरे हाथ की कलाई बुरहान के हाथ में थी। अंजशा की सांसें भारी होने लगीं। कमरे में अबिशा के रोने की आवाज़ गूंजी थी। बुरहान ने सर उठाते अपने प्रिंसेस को देखा, जो अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी थी। अंजशा उठी, अपने बिखरे हुलिये को जल्दी से समेटते, जबकि बुरहान औंधे मुंह तकिए पर सर रख गया। उठ गई मामा की जान। अंजशा अबिशा को फीड करवाने लगी, जबकि बुरहान ने एक नज़र अंजशा को देखा, जिसकी उसकी तरफ कमर थी। कुछ ही देर में वो नींद में चला गया। अंजशा ने अबिशा को फीड करवाया। चेंज करवाते उसे बुरहान के पास लिटाया, एक तरफ तकिया रखते, और खुद फ्रेश होने चली गई। बुरहान, जो अभी गहरी नींद में नहीं था, अपने पास अपनी प्रिंसेस को देखते मुस्कुराया और उसे अपने बाजू के हाले में ले लिया, नरमी और एहतियात से। वो बाप को ही देख रही थी। बुरहान उसके गाल चूमते दोबारा नींद से सुरख आंखों को बंद कर गया, जबकि अबिशा की नींद पूरी हो चुकी थी, अभी बाप को देखे जा रही थी। हाथ पांव चलाते बाप को छू रही थी। उसका नरम लमस बुरहान के रगों में सुकून बनकर उतर रहा था। अरहा की नज़रें मुसलसल घड़ी पर टिकी हुई थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घड़ी 2 के हिंसे पर जा चुकी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। स्याह नाइटी, घने बाल जिनकी ढीली सी चोटी किए कंधे पर आगे की तरफ वो रोलिंग चेयर पर बैठी आगे पीछे हो रही थी। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, मगर अंदर दाखिल होने वाला ठटक कर रुका। कमरे की जलती लाइट को देखते अफनान ने हैरत से अरहा को देखा, जो सामने संजीदगी से उसे ही देख रही थी। तुम सोई नहीं? वो अरहा की तरफ बढ़ा, मगर वो कुछ न बोली, अलबत्ता संजीदा नज़रों से उसे देखती रही। लगता है मौसम बहुत ख़राब है, उसने अरहा के सपाट चेहरे को देखते सरगोशी की। अरहा बिना कुछ कहे उठकर उसके करीब से गुजरती, बेड की तरफ जाते अपनी साइड पर बैठी और लेटते आंखों पर बाजू रख लिया। इतना गुस्सा अफनान, वो खुद से कहता बात की तरफ बढ़ गया। अरहा ने हैरत से बाजू हटाया, मतलब हद थी। वो गुस्सा थी, नाराज़ थी, और वो उसने उठते कुशन उठाते बेड से गुस्से से बेड से नीचे फेंके। आखिर में उसने तकिए भी फेंकते सब पर अपना गुस्सा निकाला और दोबारा लेटते आंखें बंद की। अफनान, जो बाहर निकला, कमरे की बिखरी हालत देखते मुस्तबस्सम सा मुस्कुराया। मगर अरहा, जो अब की बार उसे बाजू के नीचे से आंखें खोले देख रही थी, वो झटके से उठी थी। पहले स्याह टी शर्ट की फुल स्लीव होने की वजह से वो नहीं देख पाई थी, मगर अब वो बिना शर्ट के था। नहाने की वजह से पट्टी भीग चुकी थी। वो टॉवल से सर खुश्क करता निकला था। उसकी नज़रें अफनान की बाजों पर जमी थी, जहाँ सफ़ेद पट्टी कहनी से ऊपर बंधी हुई थी। उसने अफनान की आंखों में देखा तो उसकी सवालिया नज़रों पर वो मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या हुआ है? अब की बार वो बिस्तर से उठी, उसकी तरफ बढ़ती फिक्रमंदी से बोली। गुस्सा पल में गायब हो चुका था। कुछ नहीं, ऐसे ही बस। क्या ऐसे ही बस? अफनान, क्या हुआ है ये? उसने अफनान के बाजू को थामते पूछा। गोली गोली लगी है अफनान, और आप कह रहे हैं बस ऐसे ही?
وہ حیرت بے یقینی سے بولی تھی۔ گولی گولی لگی نہیں، چھو کر گزر گئی۔ ٹھیک ہوں، میں لقمان کو چیک کروا کے آیا ہوں، شادی بھی اسی لقمان سے کر لیتے۔ وہ غصے سے دوبارہ بولی۔ استغفار لڑکی، سوچ کر بولو۔ وہ جھرجھری لیتے بولا۔ کیا بولوں میں عفنان، جب میری کسی بات کی اہمیت ہی نہیں تو؟ جب میں اہم ہی نہیں ہوں آپ کے لیے؟ شش، کس نے کہا تم اہم نہیں ہو میرے لیے؟ اس نے ارحا کی کمر میں بازو ڈالتے اسے ساتھ لگایا۔ نہیں ہوں میں اہم، اگر ہوتی تو آپ میری بات مانتے، میری بات کو اہمیت دیتے، مگر نہیں، آپ کو صرف وہی کرنا ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ تم اہم ہو میرے لیے، میری جان سے بھی زیادہ۔ کیا کروں گی میں اس اہمیت کا عفنان، جس میں آپ نہیں ہوں گے؟ بتائیں، جواب دیں۔ ہر پل یہی ڈر رہتے آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ سانس رک جاتی ہے میری یہ سوچتے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ثبوت مل گیا تو؟ اپنے فرض کے خلاف جاتے میں ہر پل یہی دعا مانگتی ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ اگر وہاں سے سکون ملتا ہے تو آپ کی طرف سے ڈر کہ اگر کسی ڈیل میں کچھ ہو گیا تو؟ آپ کے ارد گرد پھیلے لوگوں کا ڈر، کب کون آستین کا سانپ نکلے کون جانے۔ بتائیں عفنان، کیا کروں میں؟ شش، عفنان نے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا۔ یار، میری ارحا اتنی ڈرپوک نہیں تھی۔ جس ارحا کو میں جانتا ہوں وہ تو خود ایک آفیسر ہے، پھر اتنی سی چوٹ پر اتنی جذباتی۔ ہاں ہوں میں ڈرپوک عفنان، جس ارحا کو آپ جانتے تھے وہ ارحا عظیم تھی، مگر یہ ارحا عفنان ہے جو ڈرتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ عفنان نے اس کی محبت پر مسکراتے اسے ساتھ لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھ سے وعدہ کریں عفنان، یہ سب چھوڑ دیں گے بہت جلد۔ اس نے ارحا کے بالوں پر بوسہ دیتے کہا تو وہ اس کے گرد بازو کرتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ عفنان، ہماری محبت کی قسم کھائیں۔ عفنان کو زخمی دیکھتے وہ اندر سے ڈر گئی تھی کہ یہ گولی اگر بازو کی جگہ سینے پہ تو آگے اسے سوچنے کی ہمت ہی نہیں تھی، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ آپ بیٹھے، میں پٹی چینج کر دیتی ہوں۔ عفنان، آپ کو گولی لگی تھی، نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے تعصب سے دیکھتی بولی۔ ارحا نے فرسٹ ایڈ باکس لاتے بیڈ پر اس کے پاس رکھا اور خود اس کے سامنے بیٹھتی بولی۔ پٹی کھلتے ارحا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زخم دیکھتے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح ہوئے۔ اتنی تکلیف تو عفنان کو خود نہیں ہوئی تھی جتنی ارحا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آرام آرام سے زخم صاف کرتے مرہم لگانے لگی۔ ارحا، تم ایک پولیس والی ہوتے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیسے گھبرا سکتی ہو؟ ہم دونوں کا ہی پیشہ ایسا ہے جس میں یہ سب نارمل ہے۔ عفنان نے اس کے ہزاروں پر بہنے والی نمی کو انگلی کی پوٹ سے چنتے کہا تو اس نے شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عفنان، میں پولیس والی کے ساتھ ایک بیوی بھی ہوں، ایک لڑکی بھی ہوں۔ کیا میں اپنے پروفیشن کے حساب سے اپنے جذبات، احساسات پتھر کے کر لوں؟ وہ نادم ہوا اس کی بات پر، جانتا تھا بیویاں کتنی حساس ہوتی ہیں شوہر کے معاملے میں۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا آگے سے ایسا نہ ہو، اس نے کہتے ارحا کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب بتاؤ، ساری رات سوئی کیوں نہیں؟ جانتی تھی میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ گھر سے باہر ہوں گے اور میں آرام سے سو جاؤں گی؟ ویسے یہ کیسے ہوا؟ جھگڑا ہو گیا تھا۔ برہان بھائی ٹھیک ہے؟ نہیں، اسے بھی چوٹ آئی ہے کافی۔ اوہ، کہاں؟ کیا ہوا انہیں؟ انجشا تو بہت پریشان ہوگی، اسے کٹ لگا ہے بیک پہ۔ آپ بتائیں ہم پریشان کیسے نہ ہوں عفنان؟ انجشا کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ برہان سنبھال لے گا اسے، تم فکر نہ کرو۔ عفنان نے کہتے اس کے لبوں کو دیکھا، وہ جھکتا اس سے پہلے ارحا پیچھے ہوئی۔ مم، میں ہاتھ دھو لوں؟ ارحا نے آہستگی سے آتے سر عفنان کے سینے پر رکھا۔ وہ جو آنکھیں بند کر چکا تھا مسکرایا اور کروٹ لیتے اسے تکیے پر منتقل کرتے اس پر جھکا۔ ارحا کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ عفنان اس کے لبوں پر لب رکھتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا گیا۔ جاری ہے گائز، آج کی ایپی کافی زیادہ شارٹ تھی، لیکن میں نے اس میں سے سین کچھ کٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سین تھوڑا سا خراب ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں اسے دوبارہ لکھوں گی، کیونکہ جب تک میں خود
اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سین اس میں ہونا چاہیے، تو بس اسی وجہ سے یہ ایپی تھوڑی شارٹ ہو گئی ہے۔ لیکن میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایپی میں آپ لوگوں کا یہ والا شکوہ شکایت دور کر دوں کہ ایپی شارٹ تھی۔ میں جانتی ہوں پچھلی ایپی بھی تھوڑی شارٹ ہی تھی، لیکن یہ اس سے بھی تھوڑی شارٹ ہے۔ سو آج مینیج کر لیجئے گا، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کچھ اچھا لکھنے ہو، بدر لوگوں کا لکھا، اس کے بعد افنان کو بھی میں نے آج کوشش کی ہے تھوڑا بہت اس کا لکھنے کی، برہان لوگ تھے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے ابھی ایپی کو انجوائے کیا ہوگا۔ سو ابھی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ایپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔